नाज़रीन, ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो हैं वो हम आपके सामने रखते हैं और इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो खिताब है वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो पीटीआई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठी रही और एमएनए एमपीए और बहनें भी, और फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्या रवैया था, सुहेल अफरीदी से क्या हुआ, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, सीटीडी लाहौर जो हैं वो 2 डाकू मारे गए हैं, वो बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत थी वो फ़िलहाल टल चुकी है या कुछ वक्त के लिए टल गई है, ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम आते हैं कि पीटीआई जो है वो क्या कर रही है, क्या पोजीशन है और बहनों की क्या पोजीशन है और बहनों ने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है, और दूसरा जो है सुहेल अफरीदी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो क्या कर रहे हैं, ये सारी सूरत हाल जो गुजरी है ताज़ा तरीन, ये हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आज का दिन जो है नाज़रीन, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गुजरा है और उसमें जो तीनों बहनें थी वो बैठी रही हाई कोर्ट कॉरिडोर में, और वो उसके अलावा नाज़रीन जो एमएनए एमपीए सलेमान अकरम राजा वो भी मौजूद रहे और सुहेल अफरीदी भी मौजूद रहे, और उनकी कोशिश ये थी कि कोई सुनवाई हो हमारी हाई कोर्ट में ही, जो है हमारी ये सुनवाई हो जाए और कि जो है इमरान खान का इलाज जो है वो शफा इंटरनेशनल में कराया जाए और बहनों की मौजूदगी और उनके जो मुआलज हैं उनकी मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। तो उस सिलसिले में नाज़रीन कोशिश है बहनों की। तो हुआ क्या नाज़रीन, हुआ ये है कि सुहेल अफरीदी ने कोशिश की कि मैं जाकर जो हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस हैं उनसे मुलाकात करूं या उनको इस्तदा करूं, उस लिए वो अंदर गए और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जैसे ही आखिरी जो केस की समाअत थी वो जैसे ही ख़त्म हुई तो उन्होंने जो है रोस्टम पर आगे होकर अस्सलाम वालेकुम कहा और चीफ जस्टिस उठकर चले गए। उन्होंने सलाम तक का जवाब नहीं दिया। तो ये हालात रही और उसका उन्होंने बड़ा शिकवा भी किया सुहेल अफरीदी ने कि 4.5 करोड़ आवाम का जो नुमाइंदा वज़ीर आला, उसके सलाम तक का जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो नाज़रीन, उन्होंने क्या कहा ये हम आपको सुनवा देते हैं। और अलीमा खान जो है वो सख्त नाला हैं अपने ही एमएनए एमपीए और उनके रवैयों पर। उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं, ये दोनों ज़रा आप सुन लें पहले। यहाँ पे सारा दिन बैठने के बाद ये जो चीफ जस्टिस है जिसकी ड्यूटी लगी हुई इमरान खान के केस ना सुनना, लेकिन अब जंग यही है कि हम जाके इनके कोर्टों में बैठ जाएंगे और हम शोर मचाएंगे अगर ये इंसाफ नहीं देंगे इमरान खान को। इनको शर्म आनी चाहिए कि 11 महीने से इसने रोका हुआ है, क्योंकि और एतजाज़ अहसन की बात ज़रूर आप सुने। उन्होंने यही कहा है कि जो जजेस जिन्होंने नाजायज़ सजाएं इमरान खान और बाकी लोगों को दी हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केस बनने चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए, और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए थे उनको भी उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस बनने चाहिए और उनको भी जेलों में जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल हैं जिन्होंने झूठे केसेस बना के उनके ऊपर सजाएं भी दे दी हैं। और इस वक्त
یہ جج میرے خیال میں اس لیے ڈرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ جیسے نے یہ کیس سن لیا اس کو انصاف دینا پڑے گا, بشرا بی بی کو بھی, عمران خان کو بھی. ڈر ہے کہ پھر یہ اتنی بڑی کرائم کمٹ کرے گا اگر یہ نہ ان کو رہائی دے کہ یہ ڈرتے مارے کیس ہی نہیں لگاتا. اب ہمیں کہا گیا ہے کہ کل صبح کو نہیں ڈی بی میں 12 بجے, ڈی بی میں 12 بجے القادر بھی اور توشہ خانہ دونوں. اب ایک اور بات بتا دو, عمران خان کے پارو پھٹانی وہ ہم جاتی ہوں میں ATC, اب ہم کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے کہتی ہوں جج صاحب ذرا یہ بھجوا دیں, سائن کروا دیں عمران خان کے, جج صاحب یہ سائن کروا دیں. وہاں سے پارو پھٹانی بھیجی جاتی ہے جیل کے پاس اور وہ بھیجتے ہیں, بھجواتے ہیں ATC کے جج امجد, اور بغیر سائن وہاں کوئی نہیں سائن کروا کے دیتا, سائن ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ کس قسم کا نظام ہے کہ ایک جج بھی بھیجے تو وہاں کا وہ جیل والا فیصلہ کرتا ہے کہ عمران خان کی پار آف اٹرنی دینی نہیں ہے تاکہ عمران خان کا یہاں پہ توشہ خانہ 2 کے لیے بیل اپلائی نہ کر سکیں. یہ گیمیں ڈالی ہوئی ہیں, ہم تنگ آ رہے ہیں ان چیزوں سے, بس بہت ہو گیا ہے. اب ہم یہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے اگلا سٹیپ ہوگا, اگلا سٹیپ ہو جائے گا جب ہم نے تو اتنی تمیز اور شرافت سے یہاں پہ آ کے چپ کر کے MNAs, MPA, سینیٹر سب آ کے بیٹھتے ہیں, تو اس کے بعد شرافت کہاں تک جائے گی؟ پھر شرافت سے ہم باہر بیٹھ جائیں گے اور یہاں سے اٹھیں گے نہیں, پھر کیا کریں گے؟ ریڈ زون میں آ کے اپنے MNAs, MPAs کو ڈنڈے ماریں گے, پھر انٹرنیشنل نیوز بنے گی. تو ناظرین, آپ نے حلیمہ خان جو ہے وہ پریشان ہیں کہ کہیں بھی جو سنوائی ہے وہ نہیں ہو رہی, نہ عدالتوں سے اور نہ ملاقاتیں ہو رہی ہے, نہ عمران خان کی صحت کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کی اصل صحت جو ہے, صحت کے حوالے سے کیا کنڈیشن ہے, ان کو وہ علم ہے اس سے. تو جس کی وجہ سے تینوں بہنوں کی جو ہے وہ پریشانی میں اضافہ ہے, اور رمضان شریف بھی ہے, روزوں کے ساتھ وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہی مگر کہیں بھی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے وہ پریشان ہے. پھر ان کو یہ بھی شکایات ہے کہ میں نے MPA وہ کمپلیٹ عدالتوں کے سامنے نہ احتجاج کرتے ہیں, نہ عدالتوں کے سامنے آتے ہیں. انہوں نے کافی جو MNA MPA ان کے نام بھی لیے کہ وہ کہاں ہیں اس ٹائم موجود نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی یعنی یہ مقصد سیاست نہیں ہے, میرا کنسرن, انہوں نے 12 دفعہ یہ کہا ہے کہ میرا کنسرن صرف اپنے بھائی کے ساتھ ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے پتہ چل سکے کہ اصل ان کی کنڈیشن, ان کی حالت کیا ہے. تو وہ تو اس پریشانی میں ہیں, اور پھر اس پر جو ہے وہ کبھی وہ غصے میں بھی آ جاتی ہیں اور کافی حد تک وہ درست بھی ہوتی ہیں کہ MNA MPA دوسرے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, چند عہدے داران جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے کہ جب ان کو اپنا ہاسپٹل بلوایا گیا تھا تو اس ٹائم بھی ہمیں لا علم رکھا گیا, اب بھی جو اگر کال آئی ہے بیرسٹر گوہر کو کوئی میسج آیا تو پھر بھی ہمیں لا علم رکھا گیا. تو ان کی شکایات بھی اپنی جگہ درست ہیں کہ کم سے کم سیاسی جو امور ہے وہ کہتے ہیں سیاست جانے, ان کا کام جانے, یہ سیاسی فیصلے کرے, مگر ہمارے بھائی کے حوالے سے ہمیں جو ہے آن بورڈ لینا ہوگا اور ہمیں جو ہے ساتھ پوچھنا ہوگا اور ہم سے صلاح مشورہ کرنا ہوگا. اس حد تک تو جو ہے وہ بہنیں جو ہے رائٹ پر ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ان سے مشورہ کیے بغیر واقعی ان کو جو ہے یہ جو بھی عہدے داران ہیں ان کو کوئی سٹیپ اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے. سیاسی طور پر یہ جو مرضی فیصلے کرتے رہے, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اس بات پر تو وہ حق بجانب ہے. تو ناظرین, یہ تازہ ترین PTI کے حوالے سے صورتحال ہے. اور ادھر کہ وہ رانا ثناءاللہ جو ہے انہوں نے ایک بیان داغ دیا ہے, اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے ایک بیان داغا تھا تو اس پر کتنے تبصرے ہوئے. اب جو تازہ ترین ہے انہوں نے کہا جو PTI کا یہی رویہ رہا اور یہی روش رہی تو نہ ڈھیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی, اور پھر یہ سیاسی جو اپنا کردار ہے اس سے بھی یہ جو ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے رانا ثناءاللہ کی ہے. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ناظرین PTI کے حوالے سے ہے.
اور اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسپیچ کی ہے اسٹیٹ آف دی یونین سے جو خطاب کیا ہے، اور تھوڑے سے چند نکات اہم جو باتیں ہیں چند میں بتا دیتا ہوں، بہت لمبی چوڑی ان کی گفتگو تھی۔ تو ناظرین جو وہ جیسے ہی وہ داخل ہوئے وہ اپنا تو تالیوں سے حال گونج اٹھا، اور کچھ جو تھے عہدے داران وہ اس کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ تو بعد میں انہوں نے پھر ان کے لیے کیا کہا یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین۔ انہوں نے اپنی اسپیچ میں جو ہے اپنا کہا کہ ہم نے جو ہے اب اس وقت جو ہے امریکہ جو ہے مالی مستحکم ہے، امیر ہے، اور عوام بھی جو ہے وہ امیر ہے، اور ہم نے جو ہے مالی طور پر امریکہ کو مستحکم کیا ہے پہلے کی بانسبت۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اب امریکہ سیف بھی ہے اور اس کی سرحدیں بھی سیف ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو ہے ایران کو جو ہے وہ نیوکلر افزودگی پر جو ہے وہ روکا، اور پھر اس کو مکمل طور پر ہم نے وہ جو حملہ کر کے ان کو جو ہے وہ سارا نکارہ کیا، اور آئندہ کے لیے بھی ہم نے اس کو روکا ہوا ہے، مگر وہ بعد نہیں آ رہا۔ ہم جو ہے یہ معاملہ سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے تازہ ترین جو ہے اسپیچ اس میں کہا کہ یہ معاملہ ہم سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بات سامنے آئی کہ اب وہ جو ہے وہ حملے سے تو رک گئے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو منع کیا ہوا ہے مگر وہ منع نہیں ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ معاملہ سفارتکاری سے حل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے نیوکلر میں جو ہے وہ ایران کو کامیابی حاصل کرنے نہیں دیں گے، یہ بھی انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اور اس کے بعد جو ناظرین انہوں نے کہا کہ ہم وینزویلا جو ہے وہاں سے ہم کتنے بیرل تیل انہوں نے بتایا کہ وہ ہم نے حاصل کیا ہے، اور پھر انہوں نے جو ٹیرف لگائے اس کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو مستحکم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے یہ بھی ذکر کیا جو پاکستان اور ہندوستان کی جنگ تھی اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم نے یہ جنگیں رکوائی۔ اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے ایران پر یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے 30,000 جو لوگ ہیں وہ مختلف اوقات میں مظاہروں میں ان کو قتل کر چکے ہیں، یہ بھی الزام عائد کیا۔ اور پھر تازہ ترین یہ اسپیچ میں ناظرین ایک سینیٹر ہیں جو اپنا لینزی گراہم سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے حملہ جو ہے کرنا ضروری ہے ایران پر۔ ایک طرف آپ کے یہ بیانات ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہم آپ کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں اور مظاہرین کو آپ نے کہا، تو دوسری طرف پھر جو ہے آپ بالکل یکسر جو ہے یہ معاملہ حملے کا جو ہے وہ ختم کر دیا، اور آپ حملے سے جو ہے وہ دستبردار ہو گئے، جبکہ اس وقت جو ہے حملہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو لینزی گراہم ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کو یعنی اپنے بیان میں کہا ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے ناظرین امریکہ کے بارے میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو انہوں نے اسپیچ کی۔ اور پھر انہوں نے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے ان کو انہوں نے بے شرم کہا کہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے جو لوگ میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین، اور وہ رعایت کرنے والے ہیں نہیں ہیں، تو انہوں نے اسی اسپیچ میں ان کو یہ کہا۔ اور ناظرین اب آتے ہیں کہ لاہور میں ناظرین CTD کی کارروائی، اور اس میں 2 ملزمان جو ہے وہ ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ اور وہ ہلاک کس طرح ہوئے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ان کو ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے، اور ریکوری کے لیے جب لے کر جا رہے تھے
तो चुंग के करीब जो है वो इनके जो दोस्त थे, साथी थे, वो छुपे हुए थे, उन्होंने हम पर फायरिंग कर दी। तो जिसके नतीजे में डाकू हलाक हो गए और डाकू शदीद जख्मी हो गए और फिर उनको हॉस्पिटल दाखिल किया गया तो वो जाँ बर ना हो सके। तो यानी सीटीडी के जो है वो जवान कोई भी जख्मी नहीं हुए, ना उनको कोई गोली छूकर गुजरी। बाकी वो डाकुओं को साथी छुड़ाने आए थे तो अपने डाकुओं पर हमला करके और उनको हलाक करके चले गए, जबकि वो उनको छुड़ाने आए थे। ये सीटीडी की स्टोरी है नाजरीन। और हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।